अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलते हैं हम लंदन। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारी जो इस वीक की शख्सियत हैं, पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, चैरिटेबल काम में भी वो पेश हैं और इसके अलावा चाहे वो बरतानिया की सियासत हो या पाकिस्तान की सियासत, उसमें भी वो एक्टिव नज़र आते हैं। वन एंड ओनली डॉक्टर अशरफ चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम नज़ीर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बरतानिया तो आने से पहले ज़ाहिर है आपने तालीम पाकिस्तान में मुकम्मल की, तो आपका तल्लुक किस इलाका से है और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ मुकम्मल की? मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ से की और फिर मैं लाहौर बाकी मैंने लाहौर से और फिर मेडिकल एजुकेशन सारी लाहौर से की। तो जब आप मेडिकल के शोबा में आ रहे थे, तो उस वक़्त भी ये तालीम उतनी ही महँगी थी जितनी आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि मेडिकल जो शोबा है इसमें फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वक़्त भी मामलात इसी तरह के थे? नहीं, मेडिकल तालीम तकरीबन बल्कि मुफ्त थी। कोई उसकी बहुत थोड़ी फ़ीस थी। अभी भी मेरे ख़्याल में जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं है। ये भी कुछ 5-10 सालों से इसको एक कारोबार की शक्ल मिल गई है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कुछ तो बगैर सोचे समझे खुल गए, तो उस वजह से फिर वो एक कमर्शियल एलिमेंट बना हुआ है। आई होप कि गवर्नमेंट उस पे रेगुलराइज करे कुछ अरसे के बाद और वो सिस्टम में लाइन हो, लेकिन वो जो प्राइवेट सेक्टर है महंगा, गवर्नमेंट सेक्टर महंगा नहीं है। डॉक्टर साहब आपने मेडिकल की जो तालीम है, उस वक़्त के मेडिकल कॉलेज ज़ाहिर है इतने ज़्यादा नहीं थे पाकिस्तान में, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आपने किस मेडिकल कॉलेज से अपनी जो है इब्तदाई तालीम मुकम्मल की? मेरी नज़ीर साहब इंस्पिरेशन जो मेडिकल की थी वो इसलिए थी कि मैं 4 साल का था जब मेरी वालदा जो थी वो फौत हो गई। तो एज ए चाइल्ड मेरे जहन में ये आया कि अगर मैं डॉक्टर होता तो शायद वो मैं उनको बचा लेता। काफ़ी देर तक मैं यही सोचता रहा। तो वो एक इंस्पिरेशन थी, तो मैं सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहता था शुरू से ही। आई वाज इन क्लास 1 आई थिंक व्हेन शी डाइड। तो वो फिर यही तो मैं वो मेरी जो तालीम है वो मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से लाहौर से की। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने वहाँ प्रैक्टिस की, ज़ाहिर है आपको हाउस जॉब मुकम्मल करनी पड़ी। तो वहाँ की जो हाउस जॉब है और बरतानिया में आपने जो इब्तदाई ज़ाहिर है तालीम हासिल की और फिर एक्सपीरियंस हासिल किया, तो इसमें क्या फ़र्क पाया आपने? फ़र्क तो बहुत है। जो फैसिलिटीज़ का फ़र्क है, जो अवेलेबल मटीरियल होता है हमारे लिए, जिस तरह पेशेंट्स हैं, वार्ड्स हैं, जहाँ से हम तालीम हासिल कर सकते हैं, उसमें तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे कम डॉक्टर्स हैं और वार्ड्स इक्विप्ड हैं, पेशेंट्स ज़्यादा हैं, तो यू हैव मोर अपॉर्च्युनिटी। लेकिन वो क्या कहते हैं कि नामुसाइद हालात में भी हम मेहनत वहाँ ज़्यादा हमें करनी पड़ती है उस लेवल पे पहुँचने के लिए। तो एंड ऑफ द डे जो लेवल है वो तकरीबन हम वही अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये है कि हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है इंडिविजुअली और उसको उस लेवल पे आने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उतनी नहीं है और फिर जो है वो ट्रेनिंग में डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक-एक वार्ड में 30-35 टाइप, यहाँ एक वार्ड में 1 या 2 या 3 मैक्सिमम। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह कि आपने शुरू में फरमाया कि मेडिकल की तालीम जो प्राइवेट है महँगी हो गई है। तो क्या ये तालीम महँगी होने से जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, क्या उनमें ये ज़्यादा फिर ग्रीडनेस या लालच नहीं आ रहा कि वो आके ही ज़्यादा पैसा कमाएँ? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब एक डॉक्टर बनने के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे प्राइवेट ट्यूशन और पढ़ के, तो आप नहीं समझते कि इससे जो प्रोफ़ेशनल जो क्वालिटी है और ऑलरेडी हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है कि ऐसे मामलात आ रहे हैं कि ऐसी मीडिया में भी चीज़ें आई हैं कि जिससे इस प्रोफ़ेशन का वो पैशन जो आपने जब शुरू किया और आज के दौर में फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जो कुछ सवाल आपने किए हैं, ये मैंने पहले सुना नहीं है, लेकिन ये बड़े सवालों का जवाब है ज़रूर। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता निकाला, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले 10 ही सालों से या 12 या 15 सालों से ही ये प्राइवेट सेक्टर की प्रोडक्शन जो है वो सामने आई है और इतने सालों से ही जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है और जो पैसे की है जो और फीसें जो हैं और कॉस्ट वो बहुत बढ़ गई है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है।
اس کا تعلق اس بات سے ڈائریکٹلی اس لیے نہیں ہے کہ جو ڈاکٹرز ابھی ان میڈیکل کالجوں سے نکلے ہیں وہ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ وہ اسپیشلائز کریں. پھر ان اسپتالوں میں جو ہے فیسلٹیز بالکل بیکار ہے, اور جو پروفیسر ڈاکٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں دوسرے میڈیکل کالجوں سے یا جن کو جاب نہیں ملتی وہ یہاں پہ پروفیسر لگتے ہیں, اور یہاں پیور ایک کمرشل ہے. میرے بڑے دوست ہیں جن کے میڈیکل اسکول ہیں, میں ان کے ذاتی طور پہ خلاف نہیں ہوں, میں نہ ان کے کاروبار کے خلاف ہوں, لیکن سوال جو آپ کا تھا اس کا جو پہلا حصہ تھا, یہ پروفیشن ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ پروفیشن ہے. میڈیسن کرنے کے لیے آپ اس لیے اس پروفیشن میں پلیز نہ آئیں کہ آپ پیسہ بنائیں گے, یہ اس لیے ضرور آئیں کہ میرے حساب سے اس سے بہتر پروفیشن اور نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ مجھے 10 جنم ملے تو میں کوشش میری یہی ہوگی کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں. جب میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا تو پھر بھی میں فائدہ کر رہا ہوتا ہوں. پاکستان سے جتنی دنیا یہاں آتی ہے میں ان کو بڑی خوشی سے پریسکرپشنیں دیتا ہوں, کیونکہ یہاں میڈیسن نہیں ملتی اس کے بغیر. آج تک میں نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا, نہ لوں گا. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو جہاز میں 1-2 دفعہ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈاکٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی 30 مار خاں بن جائے یا چاہے کوئی ایس پی پولیس MIG وٹ ایور بن جائے یا پولیٹیشین بن جائے یا بیوروکریسی میں چیف سیکرٹری بن جائے, ڈاکٹر کا مقابلہ اللہ کی مہربانی سے کوئی پروفیشن نہیں کرتا. اور میں اپنے آپ کو اور اپنے جتنے کولیگز ہیں اور جتنے ڈاکٹر بن رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے آپ بلیسڈ ہیں, اللہ نے آپ کو چنا ہے اس پروفیشن کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کی درد جو ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو راحت پہنچا سکتے ہیں, آپ کسی کی درد جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اور یہ صرف آپ کو اللہ نے چنا اس کام کے لیے. آپ اس شعبے کو پیسے کا ذریعہ نہ بنائیں, اس شعبے کو خدمت کا ذریعہ بنائیں. آپ کی پہلے ہی بہت عزت ہے, آپ نے کوئی نام پیدا نہیں کرنا کہ آپ کو ریکگنیشن کے لیے کوئی ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ MNA ہوں گے یا پرائم منسٹر ہوں گے یا بلینئر ہوں گے تو آپ کی کوئی عزت کرے گا. آپ ڈاکٹر جب آپ کے نام کے ساتھ لگ گیا, آپ عزت کے ایک اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ جو اللہ میاں کسی کو دیتا ہے. تو میرا یہ یقین ہے کہ اس پروفیشن سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں ہے. ہم جب پڑھتے تھے تو نذیر صاحب, میرے سب ساتھی جو میری عمر کے ہیں جو اب ریٹائر ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں, آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی تنخواہیں دے دیتے تھے مریضوں کو جو خون چاہیے ہوتا تھا. ہماری ایسوسی ایشن ہم لوگوں کی ہے, میری یا ذاتی نہیں, سب کی اجتماعی, اور دوائیاں دیتے تھے فری جو ہم نے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹیاں بنائی ہوتی تھیں. اور ہم ایمبولینس اس وقت ہوتی نہیں تھی, عیدی صاحب کا کام بعد میں شروع ہوا, تو ہم اس سلسلے میں تو ہمارا کام صرف ہسپتال میں کام کر کے علاج نہیں ہوتا تھا بلکہ کمپریہنسو سروس, فری پیشنٹس کو ٹرانسپورٹ, ان کی خدا نخواستہ وفات ہو جائے تو ایمبولینس کو, تو ایک بڑا ڈیڈیکیٹڈ پروفیشن تھا جب ہم نے پڑھا. اور ہمیں ٹیچرز بھی یہ بتاتے تھے, ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا. ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اگر میری تعلیم پہ 65 لاکھ یا 1.5 کروڑ لگے گا میرے باپ کا اور وہ بڑی مصیبت سے دے گا تو پھر میرا جو ہے ایم اور آبجیکٹو جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی, آپ نے یہ کمال کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات سے بات نکلتی ہے, ایک اور عرض کروں کہ جب میں اور آپ پڑھ رہے تھے, ظاہر ہے میں تو آپ سے تعلیمی جب ہمارا جو ڈفرینس ہے وہ ہے, لیکن ہمارے جو کلاس فیلو تھے جو ٹاپ کرتے تھے FSC میں, بہت زیادہ ہائیسٹ مارکس لیتے تھے اپ ٹو 90% 80%, وہ لوگ میڈیکل شعبے میں جاتے تھے. آج کل پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں وہ معیار نہیں رکھا گیا, ایز ویل ایز آپ نے پاسنگ مارکس رکھ لیے. اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو لوگ آ رہے تھے ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ دیکھ کے ان کا میرٹ ہوتا تھا. تو آج جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے اس میں تو میرٹ ختم ہو گیا ہے. نذیر صاحب, جو ہماری یہ اب بھی میرا خیال ہے صحیح ہے کہ جو پہلا آبجیکٹو ہے وہ لوگوں کا میڈیسن کا ہی ہوتا ہے. پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ نہ اتنے نمبر ہیں یا بچے کا وہ ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ نہ ہو تو آپ علیحدہ بات ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں چلو یا تم فوج میں کوشش کر لو یا تم کچھ اور شعبے میں چلے جاؤ, تو وہ ہوتی تو ہمیشہ میڈیسن ہی ہے. لیکن جو آپ نے یہ فرمایا نا کہ میرٹ کا, وہ بس اب کیا کریں, بادشاہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم پہلے وہ بادشاہ ہوتے ہیں پھر وزیر اعظم بنتے ہیں.
وہ راتوں رات فیصلے صادر کرنے والے جو سلسلے ہیں، یہ پتہ ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو ایک صاحب تھے وہ تھے جب انہوں نے بلا وجہ میڈیکل کالج کھول دیے ان کی کوالٹی کو چیک کیے بغیر، اور تب میرٹ بھی نہیں تھا اور ڈالروں میں فیس تھی، اور جس کو آپ نے پیسے لے لیے ڈالر مل گیا آپ نے اس کو ایڈمیشن دے دیا، آپ نے اس کو میرٹ نہیں. پھر چلتے چلتے میں نے سنا ہے کہ اب کوئی لسٹ بنتی ہے کہ جب گورنمنٹ میڈیکل کالجز کی لسٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی سنا ہے کہ میرٹ پہ لسٹ چلتی ہے نکلتی ہے، بٹ خدا جانتا ہے کہ اس میں ایمانداری کتنی ہے یا کیسے چل رہا ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ نے تعلیم مکمل کی تو جو ڈینٹل کا شعبہ تھا، دانتوں کا جو شعبہ ہے، اس میں بھی خاطر خواہ جو میڈیکل اسکولز ہیں یا میڈیکل کالجز، ہم یہاں تو میڈیکل اسکول کہتے ہیں وہاں میڈیکل کالج کہتے ہیں، تو وہاں بھی یہی سلسلہ ہوا، تو وہاں بھی پرائیویٹ سلسلے بہت شروع ہوئے جس سے جو کوالٹی آف پروفیشنل تھی وہ نہیں رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں ہمارے زمانے میں ایک ڈینٹل کالج تھا، ایک ہی میں نے سال وہاں پڑھا. میرا جب پہلے سال ایڈمیشن نہیں ہوا میڈیکل کالج میں، تو میڈیکل کالج کا جب میرٹ اینڈ ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ہی نیچے ڈینٹسٹری کا ہوتا تھا کوئی، تو چونکہ سیٹیں کم ہوتی تھی تو 1-2 نمبر نیچے کر کے وہ ختم ہو جاتا تھا جو جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. وہ انگریزوں کے زمانے کا ڈینٹل کالج ہے، آج بھی ہے، امیزنگ میڈیکل کالج ہے، اس میں اسٹینڈرڈز آر سپر، اور وہ ایک پریولیج ہے وہاں پہ ہونا. یس آپ کی بات وہ صحیح، وہ جس طرح آپ نے میڈیکل کالجز کا کہا اسی طرح ڈیٹیریوریشن جو ہے وہ ڈینٹل میں بھی ہے، کیونکہ اب لوگوں نے ڈینٹل کالج بھی کھول رہی ہیں. جب گورنمنٹ فیسلٹیز دیتی ہے میڈیکل کالج میں اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ شاید تھوڑی کمی ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ تو گھروں میں یا جدھر کوئی جگہ ملی وہاں میڈیکل کالج کھل گئے، اور جو اسپتال ملا جہاں مرضی ہے اس کو اس سے لنک اپ کر دیا، اسٹینڈرڈائزیشن اس کی اس طرح اکراس دا بورڈ. پھر آپ نے آج میڈیکل کی ہی داستان شروع کر دی ہے. میں نے تو کہا شاید ہم سیاست بات میں بھی ہوگی جاتے، لیکن لیکن اس میں عرض کرتا چلوں کہ اس ملک کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں ہم جی ایم سی کی رجسٹریشن کے بغیر کسی کے نبض پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. وہاں پہ کافی عرصے سے جی ایم سی ختم کر دی گئی ہے، جی ایم سی کو کیا کہتے ہیں ڈسمس کر دیا، وہ اس کو کہتے ہیں کیا اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے پاکستان رجسٹریشن میڈیکل اتھارٹی جو ہے، ایسوسیشن. جی جی. اب نہیں یہ وہ فرمائیے ہے گا کہ پی ڈی ایم سی سم تھنگ لائک دیٹ. وہ آپ مطلب ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے یا نہیں کوالیفائڈ ہے فرق ہی نہیں ہے. دیر از نو ریگولیٹری اتھارٹی ٹو چیک کہ آپ تو اب مطلب اب ہم پاکستان کو اپنا ملک ہے، محبت کرتے ہیں اس سے، اس کو لیکن کتنا ہم. گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس طرح جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ راولپنڈی صدر میں ایک دفعہ کوئی دوسرے ملک سے جو اردو بھی سمجھ سکتے تھے کوئی سیاح آئے، وہ امریکہ سے تھے یا غالباً برطانیہ سے تھے. جب انہوں نے ایک سٹال پہ کتاب پہ نظر پڑی کہ 7 دن میں ڈاکٹر بنیے، تو وہ بے ہوش ہو گئے. اور جب ان کو اسپتال لے جایا گیا تو ان کو ہوش آئی، تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ وہ خود بھی ڈاکٹر تھے. کہتے ہیں یار میری زندگی پوری گزر گئی، میں میڈیسن کو بھی سمجھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور آپ کے ملک میں کمال ہے کہ ایک کتاب پڑھ کے آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو یہ سلسلے ہوتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے ظاہر یہاں آئے، محنت کی، تو آپ نے ایک بڑے مشکل بزنس کا جو ہے وہ سلیکشن کی، وہ بڑا ریگولیٹڈ بڑا مشکل، یعنی کہ نرسنگ ہوم کا بزنس. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ کب کیا اور کیسے یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا کہ نرسنگ ہوم کی طرف آیا جائے؟ نذیر صاحب میں جب آیا تھا تو اسپتال میں کام کرتا تھا، تو وہاں میرے ساتھ دوست تھے انڈین. میرا جب میں آیا تھا تو یہاں اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہیں اس ملک میں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹری کے علاوہ بھی کچھ کریں، کوئی فرینچائز لے لیں یا کسی اور بزنس میں، کچھ نہیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے تو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر دیں. بڑی اپرچونٹی ہے اس ملک میں ماشاءاللہ. تو میرے ساتھ وہ کولیگ تھے بھی، میں آئی تھا تو وہ انڈین تھے، ایک انیسٹھیٹسٹ تھا ایک سرجن تھا، ان کا کمبینیشن ہوتا تھا. تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی نرسنگ ہوم لینا ہے. تو اس زمانے میں $1 ملین کا ایک نرسنگ ہوم تھا. تو میں نے ان کو اپنی آفر کیا کہ مجھے بھی اس میں
تیسرا حصہ دے دیں. تو انہوں نے وعدہ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دونوں ہی کافی ہیں. تو بس میں نے پھر ایک قسم کی ضد بھی رکھ لی. پھر مجھے لگا کہ میں نے تھوڑا اس پہ اسٹڈی کیا, تو میں نے کہا کہ یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ بزنس ہے, اور مطلب ڈاکٹر اور کیئر ہومز اور ہاسپٹلز ایک ہی شعبہ ہے. اور تو خدمت بھی ہے کہ لوگوں کے بزرگ جو ہیں, یعنی کہ یہ آپ بزرگ جو ہیں کسی بندے کی زندگی میں سب سے جو امپورٹنٹ شخصیت ہوتی ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں یا ان کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری نرسنگ ہوم کو دی جاتی ہے. ہاں, یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں تھوڑی دو چار ہم باتیں ضرور کریں, کیونکہ پاکستان میں پرسیپشن ہے کہ جی جب آپ کا جو ہے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو نرسنگ ہوم میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ میں نے عمران خان صاحب سے بھی سنا. یہ ایک مس پرسیپشن, ابھی انہوں نے ریسنٹلی کہا, یہ ایک پرسیپشن ہے نرسنگ ہومز کے بارے میں کہ وہ لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. میں ایز اے بزنس لائک سروس پرووائڈر اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم اس خدمت کا حصہ ہیں, چاہے یہ پرائیویٹ بزنس ہی ہے اور کافی ریوارڈنگ بزنس ہے. لیکن جب لوگ اپنی ایبلٹی, مینٹل کیپیسٹی یا فزیکل ایبلٹی سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور انسان کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ اسی شخص کو جس کو آپ باپ کہتے ہیں اور اس ملک کا بادشاہ سمجھتے ہیں, جب آپ ینگ ہوتے ہیں, ہر بچے کے لیے باپ جو ہے اس کا مقام ایک بہت بڑا, وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر مسئلے کا حل میرا باپ ہے, ہر ایک کا, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. اور جب ان کی کیپیسٹی سے نہیں رہتی تو پھر ہم ان کو ایک چارپائی پہ چھوڑ دیں اور ان کی کیئر نہ ہو اور ان کی ڈگنیٹی مینٹین نہ ہو, ان کی فزیکل ڈگنیٹی مینٹین نہ ہو, تو اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برٹش سسٹم کا ایک اعلیٰ کام ہے کہ ہم جب لوگوں کی کیپیسٹی نہیں رہتی ان فزیکل فارم اور مینٹل فارم تو وہ انسٹیٹیوشن میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے ناظرین کے علم میں ہے آلریڈی کہ جتنی کیئر اور ریگولیشن اس ملک میں ایلڈرلی کے لیے ہے یا ولنریبل کے لیے ہے یا اسپیشل چلڈرن کے لیے ہے, اتنی نارمل لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اس کی آپ ریکوائرمنٹس ایڈلٹ بڑی بڑی ہائیسٹ اسٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں اس کے لیے. آپ ایز این ایڈلٹ اپنا علاج کروائیں یا نہ کروائیں, آپ دوائی کھائیں یا نہ کھائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں, کوئی ایسا آرڈیننس یا ایسا کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ آپ کو فورس کرے. لیکن ایلڈرلی کی کیئر کے لیے اتنی زیادہ ریگولیشن ہے کہ اگر ان کی سکن کے اوپر کلر چینج ہو جائے یا کوئی ایک خراش بھی آ جائے تو سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان میں وارننگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے. ایک میڈیسن مس ہو جائے, ان کی خوراک مس ہو جائے, ان کی کلیننگ مس ہو جائے ان کا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نرسنگ ہومز کا جو ہے وجود وہ ایک کسی بھی ایولیوشن کا حصہ ہے. کسی ملک کی ترقی کا جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو کس طرح رکھتے ہیں. تو وہ مجھے اس میں اب 20 سال ہو گئے اس کام میں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی وزٹ کروں جا کے اور I become part of this service. تو یہ بڑا اچھا کام ہے, ریگولیٹڈ ہے, ہائیلی ریگولیٹڈ. آپ نے کہا ایز اے بزنس مشکل کام ہے, اس سے مشکل بزنس کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی زیادہ ہر چیز کی آپ نے کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ایک لائن فالو کرنی ہوتی ہے. ڈاکٹر تو صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. اس وقت جو کووڈ-19 ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور بڑی مشکلات ہیں. تو اس وقت برطانیہ اور پوری دنیا سیکنڈ جو اس کی ویو کی بات کر رہی ہے, تو ایسے ڈاکٹر آپ کیا کہ آپ فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے, کیسے جو ہے وہ اس معاشرے کی برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی اور جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے وہ کیسے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ نذیر صاحب, یہ جو کووڈ ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک دن ہم صبح اٹھیں گے تو وہ, یہ ایسی آندھی نہیں ہے کہ جو تھم جائے گی, یا ایسا طوفان نہیں ہے کہ پانی کا بہاؤ ختم ہو جائے گا, یا ایسی روشنی نہیں ہے کہ اندھیرا آ جائے گا. یہ ایک نیا ایڈیشن ہے جو ڈیزیزز ہیں ان کی لسٹ میں.
اس نے رہنا یہیں پہ، یہ یہیں رہے گی، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ کوئی ویکسینیشن آ جائے تو پھر اس کا ڈر اتنا نہ رہے جتنا اب ہے، ابھی ویکسینیشن نہیں ہے۔ اور جو سیکنڈ ویو ہے وہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کی بیسس پہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں جہاں ہم ہیں، کہ جو انفیکشن ریٹ ہے ڈیلی وہ فگرز بڑھ گئی ہیں اور ڈیتھس بھی بڑھ گئی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ یہ کنٹری از انٹو دا سیکنڈ فیز۔ لیکن بچنے کا جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے اس وقت، اس لیے کہ ہم ایک ایکسرسائز سے گزر چکے ہیں۔ ہم نے 3 مہینے بالکل اپنے اپنے گھروں میں بند رہ کے بھی گزارے ہیں، اور اب ہم ایک ماسک کے بھی عادی ہو چکے ہیں، سینیٹیشن کے بھی عادی ہو چکے ہیں، ڈسٹنس کے بھی عادی ہو چکے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سٹیج پہ جائے گی جیسے پہلے تھی، اور یہ ہے امید کہ یہ جو ہے اس سے بھی گزر جائیں گے ہم۔ لیکن ریکویسٹ وہی ہے کہ جو ہے گیدرنگز کو اوائڈ کیا جائے، سینیٹیشن کا استعمال کیا جائے، جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے، گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو فالو کیا جائے، رول آف 6 جو ہے وہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو بڑی امید ہے کہ وی ول گو تھرو اٹ، جیسے پہلے ہوا تھا اسی طرح یہ ابھی سے بچت ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ نذیر صاحب، اس کی جو اوورال جو ہے مواد کا سلسلہ، اس کی اس لیے زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس ہے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ دس از گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اب جو اس کی فگرز ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں اپنا جتنی کینسر سے، ایکسیڈنٹ سے یا دوسری بیماریوں سے، اس کا صرف اتنا ہے کہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے وارننگ ہے کہ آپ اپنی آپ کو محفوظ رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور اس بارے میں آخری سوال، اور پھر ہم میڈیسن سے نکل کے آگے بڑھیں گے آپ کے پولیٹیکل کیریئر اور آپ کی جو سوشل جو مصروفیات ہیں۔ تو اس وقت یہ فرمائیے گا کہ بہت زیادہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ جو یہاں مائنارٹیز ہیں ان میں زیادہ ہوئی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کہ کیا ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے، یا ہماری ہماری جو فزیکل جو ہماری امیونٹی ہے اس میں کچھ کمی ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ جو بی ایم ای کمیونٹی ہے یا جو جہاں دوسرے ایتھنک گروپس ہیں اس میں زیادہ ہوئی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی جو بیم ہے، بلیک اور ایشین مائنورٹیز، ان میں جو ہے امیونٹی کم ہے، اور کئیوں نے وٹامن ڈی کی کمی سے اس کو لنک کیا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی مثال یا انڈیا کی لے لیں تو یہی کمیونٹی وہاں رہتی ہے، اور جو افریقہ میں بھی تو بیماری اس طرح نہیں پھیلی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایشین جو ہے ان میں جو ہے ریزسٹنس کم ہے، یا ان میں پہلے ہی کوئی بیماری موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کنٹروورشل بات ہے، اس میں ابھی پروف نہیں ہے سامنے۔ لیکن جو ایک ریزن میں نے اسٹڈی کی ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں کیوں زیادہ اموات ہم لوگوں یعنی ایشین کی بیم سے ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے کہ ٹائپ آف ورک دے آر ڈوئنگ، جو اس میں تھوڑی ان ایکویلٹی ہے کام میں۔ جو کام ہم دیکھیں این ایچ ایس میں 44% سٹاف جو ہے وہ اب ایشین یا بلیک یا افریقن یا بنگلہ دیشی یا ان لوگوں کا ہے۔ ڈاکٹر تو جو ہے وہ تو پورے 50% ہے۔ تو پھر ان کے حصے میں جو جابس ہیں وہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایمرجنسیز میں، ایلڈرلی وارڈز میں، آئی سی یو میں، اینستھیزیا میں، جو ایسے شعبوں میں زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ وجوہات میں ایک کمبینیشن بنتا ہے، اس میں شاید کبھی پتہ چلے کہ کوئی جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے انفیکشن زیادہ ہوتی ہے، ابھی تک تو یہ معلوم نہیں ہوا، یا کوئی ڈیفیشینسیز ہیں۔ یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو کوئی بھی اور بیماری ہے، کسی بھی طرح کی کوماربیڈیٹی ہے، ڈائبٹیز ہے، موٹاپا ہے، ہارٹ کی کنڈیشن ہے، یا پہلے ہی وہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن میں مبتلا ہیں، تو ان کو کوئی بھی اور بیماری ہوگی تو وہ اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہ بات تو ماننے میں آتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہو وہ ڈفرینس نہیں ہے کوئی۔ لیکن پھر آپ کس طرح آپ نے اس بیماری کو سیریسلی لیا،
پھر جس طرح جو ہے کچھ شعبوں میں، یا پہلے جب آئی بیماری کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی کتنی زیادہ پروٹیکشن یا کس لیول پہ جائے گی، تو پی پی ای کا مسئلہ بھی آیا، اور کچھ ایسی چیزوں کا مسئلہ آیا کہ جو اس وقت ذرا دیر سے ہوا، تو اس وجہ سے جو تھی وہ ڈیتھ زیادہ ہوئی. تو کیوں دیسی لوگ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، اس کی کافی مطلب ایک وجہ نہیں بن سکتی، اس کی کئی وجوہات ہیں جو ٹائم کے ساتھ شاید اس کا زیادہ اور زیادہ اس پہ پردہ جو ہے ہٹایا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی میڈیا میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس جو کووڈ-19 کی سچویشن تھی اس کو مس ہینڈل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو پی پی ای کا مسئلہ تھا اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کمیاں رہ گئی ہیں، کمی بیشی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ظاہر ہے آپ اس شعبے سے میڈیکل کے شعبے سے لنک بھی ہیں، تو آپ کی اس میں کیا اوپینین ہے؟ میری رائے شاید تھوڑی مختلف ہے. میں نے جو نوٹس کیا ہے وہ ہم نے سنا تھا کہ جی جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور ہم نے سنا تھا کہ جو 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 حکومت آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کی موت کی، اور وہ یہ بھی سنا تھا کہ وہ دجلہ کے کنارے پہ ایک کوئی پیاسا تھا. اس کی عملی شکل ہم نے اس کووڈ میں دیکھی ہے کہ اس گورنمنٹ نے جتنے بزنسز ہیں چھوٹے، سب کو بغیر پوچھے اچھی مقدار میں سب کو پیسے دیے ہیں. لونز سب کے لیے ہیں انٹرسٹ فری فار 1 ایئر، اور اس کے بعد شاید 1% ہے. جو آپ کے ملازمین ہیں وہ جو آپ کے گھر سے کام کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جو آپ جن کو آپ نے نکالنا ہے جتنے مرضی کو آپ نکال لیں، چھٹی دیں، یعنی کہ فار دا ٹائم بینگ فرلو جو اسکیم ہے اس میں ان لمیٹڈ، اور اس کی ایکسٹینشن ابھی تک چل رہی ہے. 190 بلین جو ہے پاؤنڈ گورنمنٹ نے اس وقت آج تک اس کام میں لگایا ہے. پھر پی پی ای جو ہے وہ سپلائی ہوئی ہے. جب انیشلی شارٹیج تھی اور دوسرے ملکوں سے آنی تھی تو اس میں ٹائم لگنا شاید نیچرل تھا. میرے خیال میں جو ہے یونیک ہے جو برٹش گورنمنٹ نے سپورٹ پبلک کو کیا ہے، ہر سیکٹر کو، بزنس سیکٹر کو، ہیلتھ سیکٹر کو، ٹریول سیکٹر کو، اور جو ہے یہ جو کلبز اور یہ جو دوسرا ہے انٹرٹینمنٹ سیکشن ہے. تو اور آپ نے بھی دیکھا اپوزیشن کا کام، اپوزیشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ کریٹیسائز کریں تاکہ گورنمنٹ اور پرفارم کرے. تو اپوزیشن نے اپنا رول اچھا ادا کیا، لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ ہیز ڈن ویل، میرا خیال ہے ذاتی. لیکن اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں این ایچ ایس کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھیں کہ ڈاکٹرز نے بھی گلا کیا کہ ہمیں جو ہے وہ پی پی مکمل نہیں مل رہی، یا مل رہی ہے تو اس کا وہ سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے. یہ باتیں ظاہر میڈیا میں بھی آئی ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دو چیزیں ہیں، اس چیز کے دو پہلو ہیں. مثلا ایک پہلو یہ ہے کہ ٹو لک آفٹر دی جنرل پبلک اینڈ دی بزنسز، آف کورس دس از دی ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس وقت شعبہ سب سے زیادہ فرنٹ لائن کے اوپر ہے جو کہ این ایچ ایس ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ کمی تو نظر آئی ہے. اس کا نذیر صاحب ایک یہ بھی وجہ آپ دیکھیں کہ این ایچ ایس صرف اور صرف انگلینڈ میں، پوری ورلڈ میں، اور این ایچ ایس کا مطلب ہے فری اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ فار ایوری سنگل انڈیویجول، چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر ایک کو فری ٹریٹمنٹ. اور یہ صرف اس ملک میں ہی ہے، شاید کسی اور ملک میں ہو مجھے نہیں پتا، یا پارشلی ہو. تو اس لحاظ سے اس پورے اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلانا بھی کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے لیبر کی ہو یا اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس اتنے بڑے شعبے کو چلانا، ہر ایک کو فری علاج، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں، دوائیاں بھی لے کے کھاتے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹیں بھی بلا وجہ ہوتی ہیں. وہ ایک علیحدہ ایک ڈسکشن وہ ہے. ایک علیحدہ چیپٹر ہے، بالکل بجا ہاں فرمایا آپ نے. ہاں، تو وہ اس صورت میں اگر یہ اتنا بڑا ایک جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ پینڈیمک جو آ گیا، تو اس سے نپٹنے میں تھوڑا اگر ڈیلے یا ہو تو وہ ہمیں وہ مطلب میں یہ کہوں گا کہ کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو وہ کیسے بہتر کرتی، جبکہ آپ کے پاس جو تھی وہ پی پی تھے ہی نہیں. ٹرکی سے آئے تو وہ سارے کے سارا جو تھا وہ خراب نکلے. تو اس طرح کے انسیڈنسز تو ضرور ہوئے ہیں.
लेकिन उसमें क्या आप नहीं कोई समझते कि डॉक्टर साहब बीइंग डेमोक्रेसी इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए? और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब चाइना से ये सिलसिले शुरू हुए, तो वो तो काफ़ी माह पहले शुरू हो गए, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह इस चीज़ को मिसजज नहीं किया कि आपके पड़ोस यानी कि यूरोप में भी इतनी ज़्यादा अमवात हो रही थी और उसके बावजूद इन एडवांस हमारी जो प्रिपरेशन थी बीइंग अ गवर्नमेंट वो बड़ी बड़ी कम थी? आपकी राय बिल्कुल सही है। मैं कल परसों एक अटेंड किया, वेबिनार ही था, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। तो वो डिस्कशन ये थी कि जहाँ से ये बीमारी आई है वो इससे पिछले साल सफ़र कर रहे थे, पिछले साल सितंबर से। और उनके स्टूडेंट्स जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे। और आपको पता है कि बरतानिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा आते हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ टूरिस्ट आते ही नहीं है। तो बीमारी जो है ये तो अब शायद सबको मालूम है कि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। और चाइना में वो कहते हैं कि वो बीमारी आई और बड़ी सवेयर थी और चाइना ने दुनिया में किसी को बताया ही नहीं। और जब जाके एंड हुआ उन्होंने लॉकडाउन किए, फिर मीडिया को पता चला, तो फिर जाके लोगों को पता चला। और बरतानिया चूंकि ज़्यादा ट्रैवल होता है तो वो इसी तरह इन्फेक्शन रेट भी उसी तरह ज़्यादा हुआ। तो मैं एग्री करता हूँ कि इंक्वायरी इसलिए होनी चाहिए कि ताकि नेक्स्ट टाइम अगर खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ हो तो ऐसा ना हो। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड पे इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन किसी को वो एतराज़ या किसी के ऊपर नुक्ताचीनी के लिए शायद नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर होनी चाहिए कि आइंदा या फ्यूचर में जो है, या ये चीज़ें जो नॉर्मल बहुत कम, ये सारी चीज़ें यहाँ इस्तेमाल होती हैं पहले ही। और NHS इज़ द बिगेस्ट बायर फॉर इट। मास्क भी होते हैं और ग्लव्स भी होते हैं, सैनिटेशन भी होते हैं। हम तो जब से NHS में काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते आए हैं, कोई नई तो नहीं है। तो वो उसकी प्रोडक्शन और कैपेसिटी जो है वो उसको हाई लेवल पे मेंटेन करना जो है ज़रूरी है। और अब तो ये भी नहीं इल्म कि ये कब तक हो और फिर कोई और इस तरह की वायरस आ सकती है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है। डॉक्टर साहब हमारी इस गुफ्तगू में मेडिसिन की बात हुई है और अद्वियात की बात हुई है। एक बात करूँगा फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो अद्वियात हैं एक पिछले सालों में बिलखसूस पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई हैं। और इसमें जो अगला जो जो पहलू है वो ये है कि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो एक मखसूस कंपनी की ही अद्वियात लिखते हैं और बाद में वो मीडिया से बात आई है और ये बात देखने में भी आई है कि लोग कहते हैं कि उसमें कुछ कंपनियां जो हैं वो डॉक्टर्स को या प्रोफेशनल्स को कमीशन भी देती हैं। तो ऐसे डॉक्टर आप इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं और क्या ये इंसानियत की खिदमत है या प्रोफेशन के साथ ये कौन सा जो है वो खेल है? अगर तो कोई जो क्या उसको कहते हैं अरबाबे इख्तियार, जिनके पास ताकत है, कुव्वत है, इक़्तिदार है पाकिस्तान में, और अगर उनको ये नहीं मालूम कि कम से कम बरतानिया में ऐसा नहीं होता, और इसको जो है अगर कोई ऐसा डॉक्टर करेगा तो उसको जो है स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा GMC से इमीडिएटली। और क्लिनिक्स में ये जो सेल्स पर्सन है वो नहीं आ सकते। मार्केट में अपनी चीज़ को जो है पेश करें। अगर उसकी एफिकेसी ज़्यादा है तो पब्लिक आपकी चीज़ को ज़्यादा खरीदेगी। यहाँ नहीं होता। अगर वहाँ होता है तो अगर कोई दवाई, अगर कोई डॉक्टर जो है उसको आप सिंगापुर का टूर कराएं तो वो आपकी दवाइयाँ लिखेगा। और अगर आप उसको जो है वो हॉलिडे या गोल्फ को के टूर पे भेज दें तो वो ज़्यादा लिखेगा। तो ये इसको जो है करप्शन के ज़ुमरे में लिया जाता है। तो ये पावरफुल सर्कल जो है अगर उसको बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो एक ज़माने में आपको याद है अर्ली 70s में जेनेरिक मेडिकेशन का शेख रशीद एक मरहूम डॉक्टर थे, मिनिस्टर अंडर भुट्टो साहब हेल्थ के मिनिस्टर थे, वफात पा गए हैं। तो उन्होंने ये जेनेरिक मेडिकेशन का काम किया था कि दवाई बिकेगी ही अपने जेनेरिक नेम से, ट्रेड नेम से नहीं बिकेगी। तो एस्प्रिन सबकी सबकी एस्प्रिन ही होगी, हर एक की जो है पैरासीटामोल ही होगी। तो उससे ये चीज़ ख़त्म हुई थी। लेकिन जिस तरह काफ़ी ज़्यादा और इश्यूज हैं पाकिस्तान में, ये भी एक इशू है जो जिसको आपने हाईलाइट किया। इसका मदावा बड़ा आसान है अगर कोई करना चाहे तो। बड़ी ज़बरदस्त आपने तजवीज़ दी है और इसका ये भी हल मौजूद है। डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं आपकी जो है वो सियासी ज़िंदगी की तरफ।
آپ نے اپنی قسمت آزمائی پاکستان کی سیاست میں کی، تو وہ کیا سلسلہ تھا اور کس سال آپ نے سیاست میں شرکت کی؟ نذیر صاحب، میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی مجھے سیاست کا تھوڑا شوق رہا. میں رہا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھوڑا سا عرصہ میں ڈاکٹروں کی پالیٹکس میں رہا، پھر میں انگلینڈ آ گیا. تو سیاست میں پاکستان کا شاید ہر آدمی ہی سیاست دان ہے. پاکستان میں ہر آدمی لیڈر بننا چاہتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ اس میں مزے بڑے ہیں، پاور بڑی ہے، وہ ایک گلٹرنگ بہت ہے. کہ یا شاید ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں ہوں گا تو میں بہتر کر لوں گا. ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ حالات کو بہتر کیسے کیا جائے. ہر ایک کی فکر ہے پاکستان کے بارے میں کہ اس کی گورننس بہتر ہونی چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے. تو دونوں چیزوں کی وجہ سے شاید ہر پاکستانی سیاستدان بھی ہے. تو میرا یہی تھا کہ میں کام کر کے سیاست میں حصہ لوں. تو میں نے یہاں پہ میں کنزرویٹو پارٹی میں ایکٹیو تھا. مجھے ٹکٹ بھی مل گئی 2007 میں. لیکن میری ملاقات جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب سے ہونی شروع ہو گئی 2005 سے. اور وہ کبھی کبھی کلینک بھی تشریف لاتے تھے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیگم بھی میں ان کو بھی میڈیکل مشورے دیے. تو وہ مجھے انہوں نے آفر کیا تو میں آنیسٹلی کہوں گا کہ مجھے جذبہ تھا کہ میں جو میرا ایکسپیرینس ہے یا میرے اندر جو جوش ہے اس کا میں پاکستان میں استعمال کروں. اور جو گورننس ہے یا جس بھی شعبے میں، خاص طور پہ ہیلتھ میں موقع ملے تو میں پرفارمنس کروں. کیونکہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، اگر شاید آپ کے پاس ٹائم ہو، جو ہے میرا یہ آج بھی فارمولا ہے جس طرح یہاں پہ کہ آپ صرف ہیلتھ کی بات کریں تو ڈی سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ضروری ہے. ریجنز ہونی چاہیے، ہائر اینڈ فائر ریجنز میں وہی نوکری جو کرے وہی رہے. ٹرانسفر پنجاب گورنمنٹ، پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سوائے ٹرانسفرز کے کام ہی کوئی نہیں ہے. اور مرضی کی اپوائنٹمنٹس اور سفارش کی بیس پہ سارا نظام چل رہا ہے. میرٹ کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اور جو کرنے والے ہیں وہ بیوروکریسی سے ہیں. اور ڈاکٹر بیچارے جو ہے وہ نوکریوں میں ادھر ادھر، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جا کے کنگ ایڈورڈ میں ہی پروفیسر بنے اور اس کی پریکٹس جیل روڈ پہ ہی ہو. اب ہر ایک تو نہیں کر سکتا، کسی نے جڑا والا میں بھی سرو کرنا ہے، کسی نے فیصل آباد بھی کرنا ہے. تو وہ اسی صورت پہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ریجن وائز بنا دیں. جس نے اس ریجن میں نوکری کرنی ہے وہ کرے، جس نے چھوڑ کے جانا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے. تو جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے، اور ہر ریجن کو فنڈنگ ان کی پاپولیشن کے مطابق کی دی جائے، اور اس کے بعد ان سے وہ ڈیٹا لیا جائے کہ اس فنڈنگ کے جواب میں انہوں نے آؤٹ پیشنٹ میں اس سال میں کتنے پیشنٹ دیکھے ہیں، ہر چیز کے انڈیویجول کتنے آپریشن ہوئے ہیں، کتنی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. اور اس کی بیس پہ ان کا آڈٹ سال کے بعد ہو. اور اگلے سال اگر انہوں نے کام کم کیا تو ان کو پیسے کم کر دیے جائیں، اگر انہوں نے زیادہ کام کیا تو ان کے پیسے بڑھا دیے جائیں. اور ان کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹیز ہوں کہ کوئی سفارش سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. یہ ایسا ہی خواب ہے جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا لیکن حل موجود ہے. میڈیکل کے شعبے میں جوڈیشری کی بھی کافی جو ہے وہ انٹرفیرنس رہی ہے. مثلاً ہاسپٹلز میں، اور بالخصوص جو سو موٹو کا ایک نظام آیا تھا ہمارے جو پچھلے چیف جسٹس صاحبان ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے؟ بالخصوص ایک بڑی وہ خبر میڈیا میں بھی چلی کہ ایک بہت بڑا میڈیکل انسٹیٹیوٹ تھا جس میں جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ عدلیہ کی انٹرفیرنس سے بہت سے معاملات بہتر ہونے کے بجائے جو ہے وہ معاملات دوسری طرف چلے گئے. ایک سپاہی جو ہوتا ہے اس کے پاس بندوق ہوتی ہے، اور بندوق قانونی ہوتی ہے. وہ قانون نے اس کو بندوق دی ہے. وہ اس کی مرضی ہے کہ چور کو گولی مارے یا ڈاکٹر کو گولی مار دے. پاور تو ہے. اب پاور آپ نے کہاں استعمال کرنی ہے، کمزور پہ استعمال کرنی ہے. ڈاکٹر میڈیسن ایک بڑا کمزور شعبہ ہے. یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ٹیچر اور ڈاکٹر بڑے، نہ ان میں کوئی فورس ہے، نہ ان میں کوئی جو ہے وہ تو خدمت والے جذبے سے ہے. اور جس بھی شخص نے اپنی پاور آزمانی ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں اور ٹیچرز پہ ہی آزماتا ہے. اگر اس جج میں اتنی پاور تھی تو وہ کسی پولیس والے کو سڑک پہ روک کے پوچھتا نا، کسی اے ایس آئی کو بھی، تو پھر میں مانتا اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے، خدا اس کو سزا دے اس دنیا میں یا نہ دے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن جو ڈی مورلائزیشن انہوں نے کی ہے میڈیسن کے شعبے کی، وہ ان کو سوچنا چاہیے. وہ پرسنل لیول پہ ایک اسپتال میں جا کے ان کا کام نہیں تھا. اب دیکھیں نا، جو جسٹس اور ڈپارٹمنٹ ہے
اس میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں. کیسز جو ہیں وہ کتنی دیر لگاتے ہیں, کتنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. کیا انہوں نے اپنے پیریڈ میں یہ ڈیسائیڈ کیا؟ آپ کو پتہ نا برٹن میں جو مقدمات میں اس کی ایک پیریڈ ہوتا ہے, جج اگر فیصلہ نہ کرے تو وہ ون سائیڈڈ ڈیسیجن جو اپیلنٹ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور کونسل میں ہر جگہ ایک ریگولیشن ہے, تو وہ آپ کے مقدمے پر در مقدمے لاکھوں کی تعداد میں ڈیسیجن ہوتے نہیں ہیں. جوڈیشری کے اوپر سوال آتا ہے, لوگ جوڈیشری کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں, چھوٹے لیول کی جوڈیشری, بڑے لیول کی جوڈیشری. تو اگر آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنے ہی شعبے کو بدنام کیا. اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے ایک پرسن کو جا کے لینگویج استعمال کر کے آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا. آپ چیف جسٹس ہیں, آپ کا وہ کام نہیں تھا, آپ کا مقام نہیں تھا. پر ہم ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو فرمائیے گا کہ آپ جب سیاست میں آئے اور آپ نے اپنے نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے تو آپ نے تو وہ سارے ڈاکومنٹس پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیے تھے. تو وہ کیا بات تھی جس کی بنیاد پر آپ کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے اب اہل نہیں ہے, پہلے آپ اہل تھے؟ وہ جو بات ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں, آپ دوبارہ کتنے مشیر, کرکٹ کے چیئر پرسن, کتنے لوگ ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, جس کا ہم سب کو پتہ ہے. وہی عدالتیں ہیں, وہ خاموش ہیں. اب جب میں نے جا کے 2 دفعہ الیکشن لڑا تو میرے پاس 95 سے برٹش پاسپورٹ ہے. اور جب آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے تو آپ کو پھر گورنمنٹ آف پاکستان جو وہ آپ کو ایک نائکوپ کا کارڈ دے دیتی ہے, تو اس پہ آپ پاکستان آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو پھر پریکٹیکلی 2 پاسپورٹ ساتھ لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ کو پھر رینیو نہیں کراتے, کیونکہ وہ کارڈ مل جاتا ہے جو آپ کی شہریت کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو آپ ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں یا پاکستان سے نکل آتے ہیں. تو میرے پاس وہ نائکوپ تھا یا برٹش پاسپورٹ تھا جب میں نے پہلا الیکشن, اور نہ کوئی ایسی نوٹیفیکیشن تھی, نہ ایسا کوئی میڈیا میں تھا, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پتا تھا, نہ میری پارٹی کو پتا تھا, یا نہ مجھے انہوں نے کہا کہ تم اپنا برٹش پاسپورٹ, کیونکہ ایسا ہوتا نہیں تھا. تو میں نے وہ اپنے فارم جو ہے داخل کروائے, برٹش پاسپورٹ کی کاپی لگائی. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں گیا تھا تو سیم ڈے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اور سیدھا گجرانوالہ الیکشن کمیشن کے آفس گیا. تو میں فوٹو کاپی نہیں کرا سکا تھا پاسپورٹ کی, تو میں نے ان کو اپنا پاسپورٹ برٹش دیا. انہوں نے بڑا دیکھا بھی اور یہ بھی پوچھا کہ آپ کب سے باہر ہیں اور آپ وہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہی دفتر سے فوٹو کاپی کرا کے اس میں لگائی. اور اس کے بعد میں الیکشن جیتا, پہلی دفعہ ہارا, دوسری دفعہ جیتا, اور 4.5 سال میں اسمبلی کا ممبر رہا. 4.5 سال کے بعد یکدم جو تھا, لیکن آبویسلی کرنے والوں کو بھی پتہ ہے, سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, وہ ان کو نکالنا چاہ رہے تھے. اوپر سے جوڈیشری پھر ایکٹیویٹ تھی, انہوں نے میرا خیال رحمان ملک کو نشانہ بنایا, اور اس طرح انہوں نے کہا جی کہ جب ڈوئل نیشنل جو ہے وہ نکال دیں گے ہم. تو اس میں 11 لوگوں کا نام آیا, میرا بھی نام آ گیا. تو میں نے اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا کہ میں نے تو برٹش پاسپورٹ پہلے دن دکھایا تھا. سزا دینی ہے تو اس جج کو دیں, یا جو الیکشن کمیشن کا بندہ تھا جس نے ڈاکومنٹ چیک کیے, آپ اس کو تو پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ آیا تھا, آپ نے اس کو الٹ پلٹ کے ساری ٹکٹیں اور سارے اسٹیمپ دیکھی تھی کہ آپ کس کس ملک کا دورہ کر کے آئے ہیں. تو ان کا کام تھا مجھے گائیڈ کرنا کہ جی آپ نہیں اپلائی کر سکتے. تو میرا بھی ٹائم بچ جاتا, پیسے بچ جاتے, میرے 4 سال بچ جاتے. کیا بھی کچھ نہیں, کھایا پیا بھی کچھ نہیں, کلاس توڑا, فیس ڈاکٹر صاحب بھی یہ دینی پڑی. فرمائیے گا کہ آپ کے پاس ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے میڈیسن ہے, تو اس وقت کی جو حکومت تھی, کیا وجہ تھی کہ آپ کے تجربے سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ملی؟ تو کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے اور جو سلیکشن آف منسٹرز ہوتی ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی. نہیں, حقیقت یہ ہے کہ مجھے شہباز صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ اپنا پاسپورٹ ڈاکٹر صاحب مجھے دے دیں تو میں آپ کو وزیر بناتا ہوں, ایک دفعہ ضرور کہا تھا. لیکن اوورال میری ان کو اگر یا اس گورنمنٹ کو چھوڑ دیا جائے, میری آبزرویشن ہے کہ اگر آپ آنےسٹ ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں تو اس سے بڑا دشمن کوئی اور آپ کا نہیں ہے. آپ اپنے خود دشمن ہیں اگر آپ آنےسٹ ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں, کیونکہ میرے خیال میں ایجوکیٹڈ لوگوں سے دوسرے لوگ ہیں گھبراتے ہیں,
وہ فیس نہیں کر سکتے. پریزنٹ گورنمنٹ کی بھی شاید مثال اسی میں شامل ہے. اگر آپ آنیسٹ اور ایجوکیٹڈ لوگ ڈھونڈیں گے تو پھر ہم جیسے لوگوں کو بھی موقع ملے گا اپنے ملک کی خدمت کرنے کا. لیکن پرائیورٹیز اور ہوتی ہیں, ذات برادری کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں آپ کو, اور کافی زیادہ جو پروگرام سیاست کا ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کے تحت ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسٹیٹس کو. آپ نے ظاہر ہے اپنے تجربات شیئر کیے, یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو کبھی خیال آیا کہ ظاہر ہے آپ نے وہاں بھی پریکٹس کی ایز اے ڈاکٹر, اور ماشاء اللہ آپ نے سارے سلسلے دیکھے ہیں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی اور ایز اے ڈاکٹر بھی آپ نے پریکٹس کی, تو کیا کبھی آپ کو خیال آیا کہ آپ کوئی تجاویز, کوئی آرٹیکلز, کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لکھیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پریکٹیکل کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھیوریٹیکل ہوتی ہیں جو آپ لکھ کر پیش کر دیتے ہیں. تو کیا کبھی آپ کو خیال آیا کہ آپ اپنے جو یہ تجربات ہیں, یہ قیمتی مشورے ہیں, وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو لکھیں؟ بڑی دفعہ نذیر صاحب لکھ کے پھاڑ دی ہے, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل ہے. ہر مسئلے کا حل ہے اگر نیت صاف ہو. نیت صاف ہو. 3.5 لاکھ کی پولیس آپ کے پاس ہے, ماشاءاللہ 7 لاکھ کی آرمی آپ کے پاس ہے. نیت ہو, اور پھر ماشاءاللہ ایک بڑی وفادار نیشن آپ کے پیچھے ہے, وائلنٹ نیشن نہیں ہے. اگر آپ نے انقلاب دیکھے ہوں تو ایسے ایسے خونخوار عوامی انقلاب آتے ہیں کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے ایوانوں میں ہی خون آلودہ ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک بڑی وفادار, بڑی ایک ٹمڈ اس طرح اوبیڈینٹ قوم ہے جس نے سکھوں کا راج دیکھا 50 سال یا 70 سال, جنہوں نے گوروں کا راج دیکھا 100 سال, جنہوں نے مغلوں کا راج دیکھا. یہ تو بڑی شریفانہ قوم ہے. اگر آپ لاہور میں ایک ایس پی آیا تھا, ٹریفک کا انچارج بنا تھا نذیر صاحب, تو لاہور کی ٹریفک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو خدا بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, لیکن اس شخص نے 6 مہینے میں لائنیں لگا دی تھی. کوئی برٹن کی طرح کوئی لین کراس نہیں کرتا تھا, جو اشارہ کراس کرنا تو مشکل کی بات ہے. لیکن کیا ٹریفک کسی کی پرائیورٹی ہے؟ کیا ایجوکیشن کسی کی پرائیورٹی ہے؟ کیا ہیلتھ کسی کی پرائیورٹی ہے؟ کیا لوگوں کی ویلفیئر کسی کی پرائیورٹی ہے؟ کیا عورتوں کا کار چلانا اور عورتوں کو موٹر وے پہ صرف گجرانوالہ جو کہ اور لاہور, بلکہ لاہور کی زون میں ریپ ہو جائے عورت, 3.5 لاکھ پولیس ہو اور وہ فون کرتی رہے تو کوئی نہ آئے, تو اس میں سوائے نیت کی خرابی کے اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ورنہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس مین پاور ہے, اگر آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے, آپ اپنی سڑکوں کو پیٹرول نہیں کر سکتے, آپ اپنی گلیوں کو پیٹرول نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو کوئی کون آئے گا پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بھی پرابلم ہے پاکستان میں جس کا حل نہیں ہے. صرف کمی ہے تو نیت اور ایمانداری کی کمی ہے, اور وہ شدت کی کمی ہے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی رائے ہے, اور ابھی ہم آگے بڑھیں گے کہ ظاہر ہے آپ نے پاکستان کی سیاست کو بھی دیکھا, اب آپ برطانیہ میں سیاست میں کافی ایکٹیو ہیں, تو آنے والے دنوں میں ہم آپ کو کس پوزیشن پہ دیکھ رہے ہیں, اور پارٹی میں آپ کے پاس کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ پارٹی میں جو کنزرویٹو پارٹی کی جو ٹریجرر گروپ ہے, جو لیڈرز گروپ ہے, اس کا میں ایمبیسڈر ہوں. میں جو پاکستان جو کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان ہے اس کا میں ڈائریکٹر ہوں, اور میں چیئرمین ہوں کنزرویٹو فرینڈز آف NHS کا, جو کہ میں NHS کے جو امپلائیز ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ایک رابطہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ دونوں پارٹیز کو گورنمنٹ کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ NHS اسٹاف کو ہو, اور NHS اسٹاف کے جو پرابلمز ہیں اس کی اویئرنیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہو. تو میں یہی میرا ہے رول, اور میں ہیپی ہوں. میں کوئی کسی پوزیشن یا کسی کے لیے نہیں ہوں. MP کی میری عمر جو ہے وہ گزر چکی ہے, میں کسی پوزیشن کا طالب نہیں ہوں. میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو میری فیملی ہے, میرا بزنس ہے, اور میں کنزرویٹو پارٹی کی خدمت اس رول میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عام جو پاکستانی کشمیری کمیونٹی, برٹش کمیونٹی جہاں موجود ہے, ان کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے اور اس کے جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ ہے جو اس کو لیڈ کرتی ہے, وہ بہت زیادہ قریب ہے جو ہندوستان کی جو حکومت ہے,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تاثر میں کس حد تک جو ہے وہ درست ہے یہ تاثر کہ کیا جو کنزرویٹو پارٹی ہے واقعہ ہی وہ ہندوستان کی حکومت کے بہت زیادہ قریب ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے دور ہے؟ یہ بالکل یہ ایک پرسیپشن ہے کچھ حلقوں میں، اور اس لیے بھی کہ لیبر پارٹی لیبر کے نام سے شروع میں، اور جتنے پاکستانی میجورٹیز کے ایریاز ہیں وہاں پہ لیبر کو زیادہ وہ ووٹ ملتے ہیں، لیکن یہی میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں کنزرویٹو پارٹی کو بہتر سمجھتا ہوں کمیونٹیز کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ ابھی آپ گورنمنٹ دیکھیں، پچھلی گورنمنٹ دیکھیں، پاکستانی ایم پی جو ہے وہ پہلی دفعہ چانسلر بنا، اب 4 کے قریب جو ہے وہ انڈین منسٹرز ہیں، جو چانسلر پاکستانی تھے وہ خود فیصلہ کر کے چھوڑ کے گئے۔ پاکستان کی ایک خاتون، بڑی باعزت خاتون ہیں، ان کو انہوں نے پارٹی کا چیئر پرسن بنایا، کنزرویٹو کا پہلی فیمیل ایشین چیئر پرسن، اور پھر ان کو ممبر آف ہاؤس آف لارڈز بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پارٹی اس میں ایک افیکٹو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں اپنا مقام بنانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ انڈینز اس وقت جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن ہم بھی ہیں، ہمارے لوگ بھی ممبر ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست بالکل ینگ 38 ایئرز اولڈ کو ممبر آف ہاؤس آف لارڈز بنایا اس کی ایبلٹی کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقام، اپرچونٹیز ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ریسزم کی، اور آتے ہم ہیں ان کمیونٹیز میں جہاں پہ ریسزم کا جو ہے وہ نام بھی جو مطلب ہم ذاتیات، کلر ڈفرینسز، ریجنل ریلیجیس ڈویژنز ہمارے جو اوریجنل کنٹریز میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم سامنے جس کو مائکرو ڈویژنز کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کو سامنے 2 مسجدیں ہیں، اور دونوں مسلمان ہیں اور دونوں پاکستانی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہاں آ کے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہائی پاور لینز لے کے کہ کہاں پہ ریسزم ہو گیا۔ جہاں انسان ہوگا اس میں تھوڑی بہت 19-20 کے ڈیفرنسز تو ضرور آئیں گے، اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہاں کھل کے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی جگہ مارتا نہیں ہے، ہم گھر بھی بناتے ہیں، ہم رہتے بھی ہیں، سڑکوں پہ بھی جاتے ہیں، کوئی ویپن لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جہاں وہ کھاتے ہیں وہاں ہم بھی کھا لیتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ہم بھی بیٹھ لیتے ہیں، اور اسمبلیز میں بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس چیز کو اب پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جی بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ وقت کی کمی ہے تو بڑے امپورٹنٹ 2-3 کوشچن جو ہیں وہ بقایا ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اس وقت پارٹی میں کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے پاکستان میں چیریٹیبل بھی پروجیکٹس کیے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیجیے گا کہ وہ کیا سلسلے تھے۔ میں نے ایک چیریٹی بنائی ہے ہیومن کیئر ٹرسٹ، 2000 میں وہ رجسٹر ہوئی تھی چیریٹیز کمیشن میں، آج تک رجسٹرڈ ہے، کلین ریکارڈ ہے، اینی بڈی کین چیک اٹ، اور کسی سے پیسہ بھی آج تک نہیں لیا، اپنی کمائی کا کچھ حصہ جو ہے اس میں ڈال کے صرف اور صرف پاکستان میں اس کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ خرچتے ہیں۔ جب ارتھ کوئک آیا 2 دفعہ کشمیر میں، تو اس وقت ہم نے بہت زیادہ کام کیا، خود جا کے وہاں رہے، اور میں پہلی دفعہ مظفر آباد کیا ڈیورنگ ایکچولی جب ارتھ کوئک سے لوگ ابھی ریسکیو کیے جا رہے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو آگے بڑھ کے اب انشاءاللہ اس میں ذرا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیریٹیبل ہاسپٹل شروع کیا ہوا ہے گجرانوالہ، کسی کی امداد نہیں، صرف اپنی ہی جو سیونگ ہے اس میں سے، تو اپنا حصہ جو ہے پاکستان کی ویلفیئر میں ڈالنا میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا فرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ تو خود پالیٹکس میں آئے، تو کیا آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی سیاست میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے شعبہ ہی میں جو ہے وہ فوکس رکھیں گے؟ ہمارے یہاں اس ملک میں وہ نہیں ہے کہ اب آپ بن گئے ہیں تو اب آپ نے بچے کو بنانا ہے اور فیملی میں رکھنا ہے اور نام روشن کرنا ہے اور مرنے کے بعد نام رہے گا، اور یہ وہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جب مر جاتے ہیں تو نام شام بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ مرضی ہے ان کی، دونوں وکیل ہیں ماشاءاللہ، اچھا کام کر رہے ہیں شہر میں،
اگر ان کا دل کیا تو کریں. میری طرف سے نہ میں نے کبھی سجیسٹ کیا نہ میں اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بچے جو ہے نا ان کو ہم مرضی کرنے دیتے ہیں اینڈ دے ڈو ویل. وہ جو خود کرتے ہیں تو اچھا ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے اور جس میں ابیلٹی ہوتی ہے. ڈاکٹر تو صاحب آپ جو ہے فارغ وقت میں آپ کی کون سی پسندیدہ ایکٹیویٹی ہے؟ آپ ظاہر کوئی آپ اپنے لیے بھی لمحات ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی میں دس از مائی ٹائم، تو وہ کیا آپ کے سلسلے ہیں، وہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا پلیز. آج کل میں گولف بہت کھیل رہا ہوں. جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں گولف کھیلتا ہوں. مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہے شوق پیدا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ریلیکسنگ ہے. جب آپ ایک ایج سے آگے آتے ہیں تو وہ گرین فیلڈز میں آپ کی واک اور پھر سٹروکس اور وہ بڑا مزیدار ہے. تو میرا زیادہ جو ہے وہ فری ٹائم جو ہے وہ گولف میں گزرتا ہے. تو کیا میں گولف کو لنک کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے، ہم تو گلی ڈنڈا کھیلتے تھے کہ وہ گلی جتنے دور گئی تو وہ اتنی زیادہ آپ کے جو پوائنٹ اور اتنی زیادہ تو خوشی آپ کو محسوس ہوتی تھی. تو کیا یہی سلسلہ ہے کہ جتنی دور گیند گئی اتنے پوائنٹ مل گئے؟ زبردست کمبینیشن آپ نے کیا. بالکل صحیح بات ہے. ایگزیکٹلی وہ ایسے بھی ہوا کہ میں نے جب پہلی دفعہ گیم کھیلی تو اس میں اچھی سٹروک لگ گئی. تو مجھے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا تمہیں تو آتی ہے گولف. میں نے کہا نہیں، وہ گلی ڈنڈا اور کرکٹ جو ہے اس سے یہ مختلف نہیں ہے، صرف گراؤنڈ کا فرق ہے اور تھوڑا سلائٹ سا، بات تو وہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری جو ینگ جنریشن ہے اور بالخصوص جو پیرنٹس ہیں اس وقت آپ کا یہ شو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے، اور بالخصوص جو برٹش اور کشمیری پاکستانی جہاں موجود ہے کمیونٹی، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا ان کے لیے بھی اور جو ہمارے چونکہ اردو کا پروگرام ہے اور پاکستان اور یہاں کہ ہمارے جو ہیں بچے یا بزرگ سارے دیکھیں گے آپ کا پروگرام اور بڑی دنیا دیکھتی ہے آپ کا پروگرام. میسج یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم دوسروں سے ہمارا کیریکٹر جو ہے وہ بہتر ہو. ہمیں کوئی مسلمان ہو کے کوئی ایسا نام کا مسلمان بن کے کوئی ایسا کریڈٹ نہیں ملتا، کیونکہ پروفٹ نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جانی جائے گی. Please do good things which will bring your name, your family and Islam's name forward. اچھے کام کریں، تعلیم حاصل کریں، اچھے کاموں میں آگے نکلیں، برائی میں اپنا نام نہ بنائیں. اپنے آپ کو تعلیم اور پروگریس اور پیس ان چیزوں میں اپنے آپ کو آگے لائیں. آپ کی ذمہ داری ہے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے. We got to be good human. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ ہمارا پروگرام بہت سے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے بھی، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو آنے والے ڈاکٹر ہیں وہ ہماری NHS کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا یہاں، وہ ہمارا فیوچر ہیں. تو آپ ان کے لیے مختصراً کیا کہیں گے؟ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں جو یہاں پہ برطانیہ میں ڈاکٹر ہیں اور جو ابھی جو 2-3 آرگنائزیشنز ہیں، ڈاکٹر حفیظ کی ہے اور ڈاکٹر عامر کی ہے اور پھر علامہ اقبال کی بھی ایسوسیشن ہے، کنگ ایڈورڈ کی بھی ہے، ڈاؤ میڈیکل کالج کی بھی ہے. اب ہمارے پاس اتنا نمبر ہے کہ ہم یہاں پہ سگنیفیکنٹ ہے اور وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر اور ہمیں محنت کرنی ہے اور ہمیں پاکستان کا نام اس میں بنانا ہے کہ ہم یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سو افیکٹولی. اور یہ شاید میڈیکل کے حصے میں اس لیے بھی آتا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جو پروگریس ہے ان بزنس وہ اتنی نہیں ہے جتنی کچھ دوسرے شعبوں دوسرے ملکوں نے کی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں ابھی بھی بیسک کام میں ہیں، زیادہ تر بزنس میں تھوڑے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے، لیکن میڈیسن میں چونکہ ایک گڈ نمبر ہے تو ہمیں اس کو واضح کرنا ہے. اسی لیے میں نے بھی جو ڈاکٹرز کا NHS کا ہے وہ کیا ہے تاکہ ہم اجاگر کر سکیں کہ ہم ایز پاکستانی اس ملک میں ایک پازیٹیو اور بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسپیشلی ان دا ہیلتھ. اور NHS آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں ہر ایک کے لیے کتنی عزیز ہے اور ہم NHS میں اتنے نمبر میں کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس کو مل کے اجاگر کرنا ہے اور میں آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک خوبصورت پیغام کہ جہاں بھی آپ جائیں گے، آپ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں یا کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی محنت سے، اپنی عظمت سے، اپنے اچھے کاموں سے نہ صرف آپ اپنی قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مذہب کو بھی پوری دنیا میں اجاگر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.
انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہے گی. دیکھتے رہیے آپ کا بہت گیسٹ شکریہ. وجہ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.